बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल इसमें में बात करने जा रहे हैं। एक तो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने यूएई का आसमान जगमगा दिया और वहाँ पर जो एयर डिफेंस शील्ड एक्टिव हुई और उसके बाद जो एमरजेंसी नाफिज की, इसी सारे मामले के दरमियान कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आबनाए हुर्मस के सामने आई हैं, जिनमें यह साफ जाहिर हो रहा है कि हमला किसने किया। दोनों जानब से ये कहा जा रहा था कि उसने प्रवोक किया, उसने पहल किया, लेकिन 3 मिसाइल दागे गए। उनका टाइम तक सामने आ चुका है कि कब क्या हुआ। 3 बहरी जहाज, अमरीकी बहरी जहाज वहां से बचकर जाने में कामयाब रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा। अगर नुकसान नहीं पहुंचा तो फिर जंग के मैदान से जूते छोड़कर क्यों भागे। दूसरी जानब अब सीआईए की रिपोर्ट आई, एक तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट, जिससे लगता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पांव के नीचे से जमीन खींच ली गई है। ना तो ईरान झुका है, ना ईरान टूटा है, ना ही ईरान कमजोर पड़ा है, बल्कि अगर किसी की कलई खुलकर सामने आई है तो वह है दुनिया की सुपर पावर, जिसको अगर ईरान को शिकस्त देना है तो मुसलसल 90 से 120 दिन तक ईरान से जंग शुरू करना पड़ेगी और लड़ना पड़ेगी। क्या अमेरिका इस काबिल है कि इस जंग के मैदान में, जिसमें सारे असूल जो है ईरान ने तय किए, सारी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को मुतारफ करवाई, इस वक्त ईरान ने कराई, और दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, दुनिया की सबसे बड़ी एयर फोर्स को नाकू चने चबवाए। इन सारी हकीकतों से पर्दा उठाते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का कल रात को हमला हुआ, ईरान ने उसकी तस्दीक कर दी, और वह हमला क्यों किया गया उसकी वजह भी बता दी। क्योंकि पहले इस इलाके में, खित्ते में जितने भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, उनको ख़त्म करना ईरान की हिट लिस्ट पर है कि सबसे पहले खित्ते में अमरीकी इजारादारी को ख़त्म किया जाए, असर और रसूख को ख़त्म किया जाए, चौधराहट को ख़त्म किया जाए, उसके बाद बैठकर मामला तय किए जाएँ। क्योंकि शहीद अली लारीजानी का वो जुमला जो है मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है, जब उन्होंने कहा था, जहाँ जहाँ अमरीकी मौजूद है ये अरब सरजमीन नहीं है, इसका एहतराम नहीं किया जाएगा, ढूंढ ढूंढ निशाने लगाए जाएंगे। और फिर वही हुआ। पहले CNN ने एक रिपोर्ट जारी की कि सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, और अमेरिका उस नुकसान को अपने अवाम को नहीं बता रहा। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने उसी हफ्ते के अंदर अंदर 228 टारगेट्स के बारे में रिपोर्ट जारी करके अमरीकी फौज की कलई खोल दी कि भाई ये फौज सुपर पावर की फौज नहीं है, ये फौज तो ईरान, जिस पर 47 साल से पाबंदियां हैं, जो बैनुल-अक़वामी असले की मंडी तक रसाई जिसकी नहीं है, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, एयर फोर्स को डेवलप नहीं कर सकता, उसने ये करिश्मा किया तो किया कैसे। अपने यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनकी मदद से अपने डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। मिसाइलों की ऐसी खेप तैयार की जिसके बाद दुनिया ने देखा कि वो मुल्क जिसको इसराइल कहा जाता है, उसका नाकाबिले तस्खीर दिफा बिल्कुल पाश पाश करके रख दिया, और भरमबाजी सारी ख़त्म हो गई। यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, इन ममालिक में जहाँ जहाँ अड्डे मौजूद थे अमेरिका के, उनको ऐसे निशाना बनाया गया जैसे बच्चे गेम में किसी गुब्बारे को निशाना बनाते हैं। और उसके बाद आज सीआईए की रिपोर्ट ने उन इंकशाफात को मज़ीद आगे बढ़ाया है, और वाइट हाउस के बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों और प्लानिंग्स को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है कि ईरान के बारे में मुसलसल एक तो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, दूसरा झूठ बोला जा रहा था। ईरान इतना कमज़ोर नहीं है जितना बताया जा रहा, और अमेरिका इतना ताकतवर नहीं है जितना दावा किया जा रहा था। आपके सामने तफसीलात रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कल रात को मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत ने मिलकर एक करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की इन करारदादों का अमेरिका पर कोई असर नहीं होता। यूएन के पैरेलल बोर्ड ऑफ पीस ही इस वजह से खड़ा किया गया था कि यूएन को बाईपास कर दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को मुतलकुल अनान एक बादशाहत जो है वो तोहफे में दे दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल रात को सलामती कौंसिल में रूस ने उस करारदाद को वीटो कर दिया, जिसके तहत ईरान के अपने हक, जिसको दुनिया नहर स्वेज के कवानीन के मुताबिक मानती है, जिसको दुनिया जो है पनामा नहर जो है उसके असूल पर मानती है कि वहाँ से गुजरने वाला हर जहाज टोल टैक्स देगा, लेकिन आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज टोल अदा नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मस को फ्री पैसेज करार देने के लिए और यहाँ से
اپنے آئل ٹینکرز کو گزارنے کے لیے ان گلف کنٹریز نے قرارداد تیار کی کہ شاید اقوام متحدہ میں ان کی دال گل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے تفصیل پوری کی پوری خبر کی صورت میں رکھ دیتا ہوں کہ کل رات کو ہرمز پر حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ، روس نے سلامتی کونسل میں ایران مخالفت امریکی سپورٹ سے جو قرارداد تھی اس کو مسترد کر دیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کر دیا۔ روسی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل میں قرارداد واشنگٹن کی ایک اور غیر متوازن اور اشتعال انگیز کوشش ہے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد پیش کی تھی، جس میں ایران سے آبنۂ ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب ایران اپنے حق دفاع میں پر میزائل داغ رہا تھا۔ ابوظہبی اور دبئی پر متعدد میزائل اور ڈرون لانچ کیے گئے، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ کو ایئر ڈیفنس شیلڈ نے ناکام بنا دیا۔ ان کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ایران کی بندر عباس اور کشم جزیرے پر حملہ کیا وہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن جو ایران نے حق دفاع استعمال کیا ہے وہ بھی سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہے، یعنی سیز فائر قائم ہے، لیکن یہ آتش بازی کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے یہ محض ازراہ تفنن ہے۔ دنیا مذاق اڑا رہی ہے کہ اگر یہ سیز فائر کا خاتمہ نہیں ہے تو پھر اس کو کن الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آبنۂ ہرمز میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز اور اطراف میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو آج امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وہ جہاز جو بغیر اجازت ایران کے پانیوں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر حملہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے کیا؟ ایران میں رجیم چینج تو ہو چکی، اور صدر ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ آپ دیکھیے کہ ایران میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رجیم ختم ہوگی، دوسری رجیم نکارہ ہوگی، اب ہم تیسری رجیم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی صاحب سپریم لیڈر بنے ہیں، اور اس وقت ڈیل بھی انہی سے کیا جا رہا ہے، اور ان کو ویسٹ کا میڈیا ہی یہ تجزیہ کر رہا ہے کہ وہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید سے زیادہ قوم پرست بھی ہیں، وطن پرست بھی ہیں، اور سخت مزاج بھی ہیں، یعنی وہ زیادہ سختی سے امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ جیسے 12 اپریل کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ جھک چکے ہیں، وہ گھٹنے پکڑ چکے ہیں، لیکن ایران نہیں مان رہا۔ ایران نے 14 مطالبات سامنے رکھے اور امریکہ نے 9۔ اگر امریکہ 14 میں سے پہلے 3 مطالبات بھی مان لیتا ہے تو یہ امریکہ کی تاریخ کی 200 سال سے زائد والی تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ ویسے تو آج تک انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی، لیکن اس شکست کو شاید ہی امریکی تاریخ کبھی بلا پائے، کیونکہ 47 سال سے جو ایران پر پابندی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے۔ اب اگر ایران کے کہنے پر ناکہ بندی ختم ہو جاتی ہے، اگر ایران کے کہنے پر جناب امریکہ افزودہ یورینیم والے معاملے سے، نیوکلیئر پروگرام والے معاملے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لچک دکھا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات ایران کے جو فریزڈ 100 سے 120 ارب ڈالرز اس وقت منجمد ہے ان کو غیر منجمد کر دیتا ہے، تو پھر امریکی تاریخ کی یہ سب سے بڑی شکست ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر عالمی پابندیوں میں تھوڑی بہت بھی ایران کے لیے نرمی ہو جاتی ہے تو اس خطے میں سب سے زیادہ پوٹینشل والا ملک جو ہے وہ ایران ہے۔ وہاں پر لوگ خود کفیل ہیں۔ ایران نے دوائیوں سے لے کر ڈیفنس تک ہر چیز میں خود کفالت کی ہے۔ انہوں نے اپنے وسائل میں زندگی گزارنا سیکھی ہے اور دنیا سے کہیں بھی پیچھے نہیں ہے۔ ان کے پاس دنیا کا تیسرا بڑا تیل کا ذخیرہ ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین تیل اسے کہا جاتا ہے۔ دنیا کا 40% تیل صرف ایران میں ہے، وہ جس پہ کم سے کم آئل ریفائنری کا کام آتا ہے نا، صاف تیل، وہ ایران کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس مین پاور کی 9 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور خطے میں
جو گلف کنٹریز ہیں اگر ان کا حال دیکھیں تو ان کے پاس سوائے آئل ریفائنریز کے اوپر لگے ہوئے جھنڈے اور تاریخ بہت کم ہے. سب سے لمبی تاریخ جو ہے وہ اس پورے خطے میں ایران کے پاس ہے جو 6000 سال سے بھی پرانی. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس تہذیب کو جس کو ختم کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد ہتھیار ڈال دے گی، جو 28 مئی کے بعد ابھی تک کہیں ایک لمحے کے لیے بھی جھکنے کو تیار نہیں، وہ ہتھیار ڈال دے گی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے کردار، پاکستان ایک شاندار ملک ہے، فیلڈ مارشل عظیم ترین شخصیت ہے، شہباز شریف سے اچھی طبیعت شخصیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ پھر تعریف کی ہے. کیونکہ ان سے سوال ہوا تھا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز میں یہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کو سسپینڈ کیوں کیا، تو بتایا گیا ہے کیونکہ پاکستان شاندار ملک ہے، اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اس نے جناب ہمیں فیس سیونگ دلوائی ہے، تو وہ جو ہے ان کے کہنے پر میں نے پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ روکا ہے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے 3 ڈیزاسٹر بحری جہاز آبنائے ہرمز پار کر گئے ہیں. ان بحری جہازوں پر ایران کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن سینٹ کام نے یہ تصدیق کی ہے کہ انہوں نے خود بندر عباس پر اور کشم جزیرے پر حملہ کیا. اس تصدیق کے بعد پھر ایران کا جو جوابی وار ہے، حق دفاع ہے، جو UN کا آرٹیکل 51 کہتا ہے، وہ استعمال ہوا اور 3 میزائل تو ان 3 بحری جہازوں پر داغے گئے. اس کے بعد ان کو نقصان پہنچا اور پھر یہ گلف کنٹری کی چھتر چھایا تلے جا کے چھپ گئے، جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نقصان نہیں پہنچا. کنفرم رپورٹس ہیں کہ ان کو نقصان پہنچا ہے اور میزائل جا کر ان پر جسے کہتے ہیں نا لگے ہیں. اس کے بعد جناب اس رپورٹ پر آنے سے پہلے کچھ تصاویر جاری کی گئی ہیں اور ان تصاویر میں ایگزیکٹ ٹائم تک بتایا گیا ہے کہ کب کیسے ایران نے امریکہ کے ان 3 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت میزائلوں کا نشانہ بنایا. ان تصاویر میں ٹائم تک بتایا گیا ہے کہ 3 بحری جہاز جب یہ گزر رہے تھے تو ان کو 10:21، 10:23 اور 11:11 پر نشانہ بنایا گیا اور اس کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جو ہیں وہ جاری کی ہیں. ایران کی فتوحات کی جو گواہیاں ہیں وہ امریکہ کے اندر سے آ رہی ہیں اور اس کی سب سے بڑی گواہی امریکہ کے اپنے خفیہ ادارے یعنی CIA نے اب جاری کر کے لگتا یہی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ کے ارمانوں پر پانی ڈال دیا اور ان کے مطابق ایران کے میزائل جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اور جتنی بھی سائٹس تھی وہ ساری فعال ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ایرانی حکومت نے اپنے تمام ادارے 9 مئی سے مکمل فعال کرنے کا جناب اندیا دے دیا ہے اور اس میں ان کے اعلان کے مطابق تمام سرکاری ادارے 9 مئی سے مسلسل روٹین کے مطابق اپنا کام کرتے کے لیے اویلیبل ہوں گے. اب CIA کی رپورٹ جو ہے میں آپ تک ڈھونڈ کر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی جو کانٹینٹ نکالا ہوا تھا اس میں CIA کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے اسی طرح ایران سے جنگ لڑنی ہے اور اس جنگ کو جیتنا ہے تو اسے کم از کم اگست ستمبر تک یہ جنگ جاری رکھنا ہوگی اور مسلسل جاری رکھنا ہوگی کیونکہ ایران کے پاس 3 سے 4 مہینے کا اسلحہ موجود ہے جو مسلسل اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اب امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اس کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے جو خفیہ ہے جس کا انکشاف سامنے آیا. شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے. 40 دن کی جنگ میں 30% ابھی اسلحہ استعمال ہوا ہے، 70% ابھی بھی پڑا ہوا ہے. امریکی اخبار کے مطابق یہ رپورٹ صدر ٹرمپ کی جنگ کے جلد خاتمے سے متعلق پر امید بیانات پر سوالات اٹھا رہی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی 120 دن کے بعد اگر آج جنگ امریکہ دوبارہ شروع کرتا ہے تو ایگزیکٹ 120 دن کے بعد ایران کو پہلا معاشی دھچکا لگے گا جس کے بعد
اس کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگی، اور اس کے بعد اگر امریکہ اس جنگ میں اپر ہینڈ ہوتا ہے، اس پر فوقیت لیتا ہے، تو پھر ہی ایران کو اپنے مطالبات پر میز پر بٹھا کر دستخط کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا۔ یہ وہ ٹیلی گراف کی سٹوری تھی جو 1 مہینہ پہلے آئی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ ایران نے کوئی اپنی جتنی بھی میزائل کی جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ زیر زمین کیا ہوا ہے، 8 منزلیں زیر زمین بنا کر اس اسلحے کو محفوظ کیا گیا ہے، جس کے راستے جو تھے وہ بمباری کے بعد متاثر ہوئے تھے۔ تو ان کو بحالی کی سیٹلائٹ پکچرز اس وقت ہاتھ لگی تھی، تو انہوں نے دنیا کو بتایا تھا کہ ایران دوبارہ اپنے ذخیرے تک پہنچ چکا ہے اور اس کو بہت جلد جو ہے وہ فعال کر لے گا۔ تو CIA رپورٹ نے ٹیلی گراف کی خبر کی تصدیق یہاں آ کر کی ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے بدھ کو اوول آفس میں کہا تھا کہ ایران کے زیادہ تر میزائل تباہ ہو چکے ہیں، شاید صرف 18 یا 19% باقی ہیں۔ تاہم CIA کی رپورٹ اس دعوے سے مختلف ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں بھی جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اپنی بار بار ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ امریکی تجزیہ کاروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ دن کے 98 جھوٹ بولتے ہیں، جو اب میرے مطابق جو ہے 100 سے بھی بڑھ چکے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ منہ کھولتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں، اپنی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور امریکہ میں اگر کسی صدر کی امپیچمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اس نے قوم سے جھوٹ بولا، سچ کو چھپایا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں قوم سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت CIA کے ابتدائی اندازے سے بھی زیادہ ہے، یعنی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے ایران کو، اس کی صلاحیتوں کو، اس کی طاقت کو، اس کی قابلیت کو، اس کی اہلیت کو جانچا پرکھا ہی نہیں کیا اور اس پر آنن فانن حملہ کر دیا۔ اب بھگتنا پڑ رہا ہے 40 دن میدان میں، اور 40 دن کے بعد اب سفارتکاری میں۔ اتنی ذلت اور رسوائی شاید ہی امریکہ کو کبھی ہوئی ہو جتنی ایران کے ہاتھوں اب ہو رہی ہے، اور ہم اسے وٹنس بھی کر رہے ہیں۔ ایک اہلکار نے کہا کہ ایرانی قیادت زیادہ سخت اور پرعزم ہو گئی ہے، یعنی رد عمل کے طور پر اب ایرانی قیادت اور عوام زیادہ پرعزم ہیں، کہ جن کا بچپن سے نعرہ یہ ہے مرگ بے امریکہ، وہ اب زیادہ پرعزم ہیں، جس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ جان فدا پروگرام ہے ان کا، جس میں 9 کروڑ آبادی میں سے 3 کروڑ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا کہ ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ کیا امریکہ میں ایسی کوئی کیمپین آپ کو نظر آئی؟ کیا وہاں پر ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں تک دینے کو تیار ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ قومیں تاریخ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جتنی پختہ تاریخ ہوگی، پکی تاریخ ہوگی، لمبی تاریخ ہوگی، اتنی ہی قومیں زیادہ مضبوط اور پرعزم ہوں گی۔ جو ایران نے اس وقت بھی پوری دنیا کو ایک سبق دیا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے چاہے تو اپنے سے کئی 100 گنا بڑے دشمن سے لڑنا پڑے، لڑیں جرأت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، تو جیت آپ کا مقدر ہے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔